बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 7 क्लास में हूँ आपकी टीचर मिस गुलाम फातिमा। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे तौसीफ़ का ख्वाब, उसकी हम हाफ़ रीडिंग कर चुके हैं और उसके शेयर कर दिए हैं मैंने आपके ग्रुप में उसके मुहावरात के मानी और जुमले। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, वही हाफ़ जो नेक्स्ट उसका रहता है हाफ़ वो पढ़ते हैं। सफ़ा नंबर 19 है, सफ़ा नंबर 19 तौसीफ़ का ख्वाब। हाँ जी, खोलिए बेटा पेज और पढ़ना शुरू करते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था कि तौसीफ़ जो है वो उस बूढ़ी औरत को कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम क्यों रो रही हो, आपके साथ क्या मसला है। तो वो उसे बताने लगती है कि मेरे मियाँ की इतनी ज़मीन और कुआं था जिस पर उसके जो ज़िम्मेदार है उसने कब्ज़ा कर लिया है और मेरे बेटे को भी ले लिया है, और मेरे मियाँ की जो दवाई ठंडाई उसने की थी उस पर जो खर्च हुआ था उसके जो पैसे थे 40 रुपये उसका मेरी तरफ हिसाब निकला था। तो मेरे पास तो कहती है कि कोई दाना ना ख़रीदने को था ना, कोई चीज़ ख़रीदने को ना थी, मैं उसके पैसे कैसे वापस करती, तो उसने मेरा बदले में बेटा ले लिया। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हिसाब उसका मेरे पीछे ज़िम्मेदार का निकला था, मेरे पास दाना ख़रीदने को तिनका तक ना था, कहाँ से देती, उसने मेरा बच्चा ले लिया और अब मुझे उससे मिलने भी नहीं देता। मुझे उसकी सूरत देखे 5 महीने हो गए, कई दफ़ा गई धुतकार दिया। जी बेटा इसे अंडरलाइन कीजिए, धुतकार देना, वापस लौटा देना, वापस कर देना, या डांट देना या झिड़क देना, ठीक है। यहाँ पहुंचकर औरत की हिचकी बंद गई, हिचकी बंद गई, रोने की वजह से उसको सांस मुश्किल से आने लगा। यहाँ पहुंचकर औरत की हिचकी बंद गई और उसने तौसीफ़ के कदमों में गिरकर कहा कि बीबी मेरा बच्चा मुझसे मिलवा दो, खुदा तुम्हारी ममता ठंडी करे, यानी तुम्हें औलाद की तरफ से कोई दुख ना मिले, सुखी मिले औलाद की तरफ से, और तुम्हारी ममता जो माँ की मोहब्बत है वो पुरसकून रहे। मूसा बस बेगम चलो, देखो बिल्कुल शाम हो गई है। अब उसका शौहर कहता है कि चलो शाम हो गई है। दोनों मियाँ बीवी इस औरत की हालत पर अफसोस करते हुए घर आ गए। अफसोस उन्हें दुख हुआ कि उसका बच्चा जो है वो ज़िम्मेदार ने ले लिया और अब वो अपने बेटे के लिए ज़ारो कतार रो रही है। और सुबह ही तौसीफ़ के हुक्म से मस्जिद की मुरम्मत शुरू हो गई और 1 महीने भर के अरसे में नहायत खूबसूरत मस्जिद तैयार हो गई, यानी सिर्फ मुरम्मत उसकी तामीर शुरू हो गई और 1 ही महीने में यानी 30 दिन के वक्त में जो है वो बहुत खूबसूरत मस्जिद बच्चों बनकर तैयार हो गई। अब मौसम की बात यहाँ पर मुसन्निफ़ करने लगे, कहते हैं कि चिल्ले की सर्दी थी, यानी चिल्ले की सर्दी से मुराद होता है कि सख्त सर्दी या एक तवील सर्दी, ये 40 दिनों, चिल्ले से मुराद होता है 40 दिनों की, यानी शदीद जाड़े का मौसम, ठंड और कड़कड़ाते जाड़े, यानी शदीद सख्त सर्दी में वक्त की बात है। और होनी शुद्धनी के तौसीफ़ का बड़ा लड़का कलीम खासा भला चंगा खेलता मालता अंदर आया। वक्त की बात है, वो कहते हैं कि वक्त वक्त की बात होती है। होनी शुद्धनी जो किस्मत में लिखा होता है या जो अल्लाह ताला की तरफ से होना होता है उसको कोई टाल नहीं सकता। होनी शुद्धनी कि जो किस्मत में लिखा था या जो इत्तफाक होना था उसको कोई टाल नहीं सकता। कि तौसीफ़ का बड़ा बेटा लड़का कलीम, उसका बड़ा बेटा, उसका नाम भी कलीम था, खासा भला चंगा बहुत अच्छा तंदुरुस्त खेलता अंदर आया है और पलंग पर लेटते ही इस शिद्दत का बुखार चढ़ा कि माँ और बाप दोनों परेशान हो गए। वो अंदर खेलता खेलता अंदर आया, आकर लेटा और उसे जो है वो सख्त किस्म का बच्चों बुखार हो गया। डॉक्टर हकीम ये वो अलमुख्तसिर शाम तक 20 आदमी जमा हो गए, यानी डॉक्टर क्या हकीम क्या हर तरह के जो इलाज मुआलजे से जिन लोगों का ताल्लुक था वो वहाँ पर बच्चों जमा हो गए। 12 बरस का बच्चा और पहलौंटी का बच्चा, यानी पहला ही बच्चा उनका, दोनों मियाँ बीवी का दम हुआ था, यानी दोनों की ज़ाहिरी बात है वो ज़िंदगी था। पहला बच्चा तो सबको बहुत प्यारा होता है। इलाज जिस कदर तवज्जो से होता था उसी कदर हालत रद्दी होती जा रही थी। जितना अच्छा इलाज मुआलजा उसका हो रहा था, जितने अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, उतनी ही उसकी हालत रद्दी होती जा रही थी, ख़राब होती जा रही थी। 3 दिन और 3 रात यही कैफियत रही, यानी 3 दिन और 3 रात तक उसकी यही हालत रही। दुनिया भर के जतन कर डाले बच्चों, कोशिश कर डाली, तमाम हीले कर डाले, मगर हालत में किसी तरह फ़र्क ना आया। लेकिन उनकी हालत में कोई फ़र्क ना आया। नौबत यहाँ तक पहुँची कि खुद डॉक्टर भी मायूसी की बातें करने लगे।
نوبت یعنی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ڈاکٹر بھی مایوس ہو گئے کہ یہ اس کی طبیعت جو ہے وہ سنبھلتی محسوس نہیں ہو رہی۔ چوتھے روز جب کلیم پر بے ہوشی طاری ہوئی اور توصیف کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی، یعنی جب اتنا شدید بخار ہوا تو اس کا بعد میں کیا ہوا کہ وہ اس کا ہوش بھی جاتا رہا، بے ہوشی طاری ہوگی، ہوش و حواس سے وہ بیگانہ ہو گیا کلیم، اور توصیف کلیجے پر گھونسے مار رہی تھی، وہ اپنے سینے پر مکے مار رہی تھی، اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں، اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ اس کو اس عورت کا خیال آیا جس کا بچہ 40 روپے کے واسطے اس سے بچھڑا ہوا تھا۔ اسے وہی عورت یاد آئی کہ 40 روپے کے لیے اس کا بیٹا اسے بچھڑا تھا، جدا تھا۔ دن کے 3 بجے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یاد میں اپنی جھونپڑی میں خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ توصیف اس کے پاس پہنچی اور کہا، چلو میں ذمہ دار کا روپیہ دوں اور تم اپنا بچہ لے آؤ۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ وہ عورت اپنے بچے کے لیے صرف 40 روپوں کے لیے رو رہی تھی، تو کیوں نہ میں اس کا بچہ اسے دلا دوں۔ اپنے بچے کو تکلیف پہنچی تو بچوں اسے اس کا عورت کا بچہ بھی یاد آ گیا۔ عورت پر ایک شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ شادی مرگ کی کیفیت، خوشی سے مرنا، ایسے اس کی کیفیت ہوگی، اس کی حالت ایسے ہو گئی جیسے خوشی سے مر نہ جائے۔ وہ اتنی خوش ہو گئی کہ خوشی سے گویا اس کا دم نکل جائے۔ وہ اچھل پڑی اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، کیا آپ میرا بچھڑا ہوا کلیم مجھ سے ملوا دیں گی؟ اس عورت کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بی بی صاحبہ آئی ہیں، یہ میرا جدا جو میرا بیٹا مجھ سے علیحدہ ہے، اس کو مجھ سے ملوا دیں گی۔ توصیف، کیا تمہارے بچے کا نام بھی کلیم ہے؟ عورت، جی ہاں۔ توصیف، ہاں چلو میرے ساتھ چلو۔ عورت توصیف کے ساتھ چلی، مگر راستے بھر اس کی حالت عجیب رہی۔ وہ توصیف کا منہ دیکھتی تھی، بلبلاتی تھی، گڑاتی تھی، یعنی وہ درد سے رو رہی تھی، زاروں کی تار گڑ گڑا رہی تھی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی اور اس کا شکریہ ادا کرتی، بیگم 40 روپے بہت ہیں، مگر میں ہاتھ جوڑوں گی اور دوں گی۔ 5-6 روپے کے برتن تو میرے پاس ہیں، یہ لے جائیے۔ 3 روپے کا ایک حل ہے، باقی روپے جب تک میں نہ دوں آپ میرے کلیم کو اپنے پاس رکھ لیجئے، میں دور سے ایک دفعہ روز دیکھ آیا کروں گی۔ یہاں پہ بچوں ماں کی ممتا کی بہترین اور خوبصورت عکاسی کی گئی ہے بچوں، کہ جب ماں سے اس کا بچہ جدا ہوتا ہے اور اس کی بے بسی کی جو حالت ہوتی ہے اس کو ان لائنز میں بہت اچھے طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ عورت جو ہے وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی، تھوڑے تھوڑے کر کے لوٹا دوں گی، جو میری جمع پونجی ہے، کچھ برتن ہے وہ لے جاؤ، میرے پاس ایک حل ہے وہ آپ لے لیں، اور آپ اتنی دیر تک میرے بیٹے کو بے شک اپنے پاس رکھیں جب تک میں آپ کے پیسے نہیں لوٹا دیتی، بس یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو دور سے بچوں دیکھ لیا کروں گی۔ توصیف اپنے بچے کی علالت میں اس درجہ مستغرق تھی کہ اس کو دنیا و مافیا کا ہوش نہ تھا۔ توصیف اپنے بچے کی علالت میں، بیماری میں، علالت کہتے ہیں بیماری کو، اس درجہ مستغرق تھی، کھوئی ہوئی تھی، ڈوبی ہوئی تھی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ اس کا دھیان اور اس کا جو دماغ اور دل تھا بچوں وہ اپنے بیٹے کی طرف تھا، اس کو دنیا مافیا کا ہوش نہ تھا، اس کو ارد گرد کا کوئی دنیا مافیا کہتے ہیں ارد گرد کا ماحول، اسے بچوں ارد گرد کے ماحول سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسے کچھ ہوش ہی نہیں تھا، دلچسپی کیا، اسے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ارد گرد اس کے کیا ہو رہا ہے۔ تو توصیف اپنے بچے کی بیماری میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، وہ کسی بات کا جواب نہ دیتی تھی۔ عورت اس کی منتیں کر رہی تھی، خوش آمد کر رہی تھی، اس کو دعائیں دے رہی تھی، اس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے پیسے ایسے ایسے کر کے لوٹا دوں گی، یہ چیزیں لے لیں، لیکن پیارے بچوں اس کو اپنے بیٹے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس کا سارا دھیان، دل، دماغ جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف لگا ہوا تھا، نہ دینے کے قابل تھی۔ ذمہ دار کے گھر پہنچی تو توصیف کی صورت دیکھتے ہی اس کے اوسان جاتے رہے، یعنی کہ وہ حیران ہو گیا۔ اس نے روپے تو دیے تو کہنے لگا، حضور آپ نے کیوں تکلیف کی، میں وہیں حاضر ہو جاتا۔ اب ایک عجیب منظر تھا، ذمہ دار نے کلیم کو آواز دی اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا تھا مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، یعنی اس نے ذمہ دار نے جب اس کو دیکھا، توصیف کو دیکھا تو وہ حیران سا ہوا، اس کو حیرانی ہوئی تھوڑی سی، اور اس نے کہا آپ نے کیوں تکلیف کی، آپ مجھے کہتے تو میں خود ہی حاضر، کہتی تو خود حاضر ہو جاتا۔ اب ایک دلچسپ سا منظر، انوکھا سا منظر ہے کہ ذمہ دار نے کلیم کو آواز دی ہے بچوں، اور ماں کا دل جو بچے کی جدائی میں تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح تڑپنے لگا، کبھی وہ دروازے کو دیکھتی ہے اور کبھی توصیف کو، اس کے ہاتھ توصیف کی طرف جڑے ہوئے ہیں، اس نے ہاتھ بھی جوڑے ہوئے ہیں اور زبان سے صرف اتنا کہہ رہی تھی، بیگم تیری مامتا ٹھنڈی رہے، اور اسے دعائیں دے رہی ہے کہ اللہ تمہارے بچوں کو بھی سلامت رکھے۔
کلیم باہر آیا، ماں کی صورت دیکھتے ہی دوڑا اور اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر چمٹ گیا، یعنی اس کے ساتھ لگ گیا اپنی ماں کو۔ اتنے عرصے بعد دیکھا، تو 5-6 ماہ بعد اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے ساتھ لگ گیا۔ اس وقت عورت نے فرط مسرت میں ایک چیخ ماری اور توصیف کے قدموں میں گر کر کہا، یعنی اس نے اتنا شکریہ ادا کیا، اتنا تشکر بچوں، اتنا شکر ادا اس کا کیا کہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئی ہے۔ اور اس نے فرط مسرت، بہت زیادہ خوشی، فرط کہتے ہیں افراد کو بچوں، بہت زیادہ مسرت کہتے ہیں خوشی کو، یعنی اس عورت نے بہت زیادہ خوشی سے، اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی اور وہ اس کے توصیف کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بیگم خوش رہ، بچھڑا ہوا لال مجھ سے ملا دیا، یعنی میرا بیٹا تم نے مجھ سے ملا دیا۔ توصیف کا دل اپنے کلیم میں پڑا ہوا تھا، بھاگم بھاگ آئی تو ڈاکٹر کے یہ الفاظ اس کے کان میں پہنچے، وہ فوراً گھر واپس آ گئی ہے۔ اگر بخار اتر گیا تو خیر، ورنہ پھر حالت بہت خطرناک ہوگی۔ اور اس نے یہ بات سنی کہ ڈاکٹر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر اس کی بخار نہ اترا تو اس کی حالت جو ہے بچوں مزید خراب ہو جائے گی۔ برابر کے پلنگ پر خاموش لیٹ گئی۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ بچے کا بدن دیکھا تو بدستور چنے بھون رہے ہیں، یعنی جیسے پہلے دستور کے مطابق، یعنی جیسے پہلے بہت گرم تھا اب بھی بہت زیادہ گرم تھا، یعنی ہیٹ کو یہ کر رہا ہے لفظ چنے بھون رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم تپ رہا ہے بخار سے۔ مایوس ہو کر پھر لیٹی اور یقین ہو گیا کہ اب بخار اترنے والا نہیں، یعنی وہ مایوس ہو گئی، کیا میرے بیٹے کا بخار نہیں اترے گا۔ 12 بجے کے قریب بخار تیز ہوا اور توصیف اب قطعی مایوس ہو گئی، بالکل مایوس ہو گئی۔ انہی خیالات میں غلطاؤں پیچا لیٹی ہوئی تھی، یعنی انہی خیالات میں وہ اسی فکر میں وہ پریشان لیٹی ہوئی تھی۔ آنکھ لگ گئی، دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہہ رہا ہے، توصیف خدا کا اصلی گھر تو بچھڑے ہوئے کلیم کی ماں کا دل تھا، تو نے اس کی مامتا کی مدد کی، تیرا بچہ تجھ کو مبارک ہو، تو نے غریب کلیم کو ملوا دیا، اٹھ تو بھی اپنے کلیم سے مل۔ توصیف ابھی خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ موسیٰ کی اس آواز نے اسے چونکا دیا، اس کے شوہر کی اس آواز نے اسے چونکا دیا۔ الہی تیرا شکر ہے بخار اتر گیا۔ وہ گھبرا کر اٹھی تو بچہ پسینے میں نہا رہا تھا اور بخار کا پتہ تک نہیں تھا، یعنی اس کا بخار اتر گیا۔ پیارے بچوں، اس میں اصل میں یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، اللہ کا جو گھر ہے وہ انسان کا دل ہے۔ ہمیں کسی کا دل جو ہے وہ دکھی نہیں کرنا چاہیے، کسی کے دل کو دکھی نہیں کرنا چاہیے، اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے ہر طریقے سے، نہ کہ پیارے بچوں کہ ہم ان کا دل دکھائیں، بلکہ ہمیں ان کی ہر ممکن حد تک مدد کرنی چاہیے اور ان کے دل کو بچوں خوشی دینی چاہیے۔ اور یہ دیکھیں اس کی مشق ہے بیٹا، الفاظ معنی، اس کے محاورات کے معنی ہم کر چکے ہیں، اور اب جملے بھی کر لیے، اب ہم سوال جواب اس کے کریں گے، تو وہ میں آپ کے ساتھ آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی۔ اوکے بچوں، اس کی ریڈنگ کیجیے اور اس کے معنی یاد کریں۔ اللہ حافظ۔